अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ में मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक़े की पूरी तफसील बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर एक नेक बंदे की दुआ को ज़रूर सुनता है, उनकी दुख मुसीबत में मदद भी करता है। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर इसको शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज जो वाक़या हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाक़या पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गाँव है सरगोदा। उस गाँव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता था कि वह हर नमाज मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि उस लड़के का ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब ये लड़का नमाज से फारिग हो जाता था तो उसके बाद ये कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वो ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता, यानी कि हर नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान पाक ज़रूर पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज़्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर ना सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत भी किया करते थे। ये लड़का हर किसी से हुस्न इखलाक के साथ पेश आया करता था और कोशिश करता था कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल न दुखे। और यही नहीं, वो हर दम ये भी कोशिश करता रहता वो किसी ज़रूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके इखलाक के दीवाने थे। लेकिन उसकी दूसरी तरफ उस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही अयाश किस्म का था। हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। उस सदमे के बाद में बड़ा भाई अंदर ही अंदर से टूट गया, इसीलिए फिर वो ज़्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त ये भी कोशिश करता रहता कि वो किसी न किसी तरीके से अपने बड़े भाई की ज़मीन हड़प ले और उसकी ज़मीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वो इस कोशिश में रहने लगा कि वो कैसे भी करके बाप की ज़मीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वो अपने नाम करवा ले। इसीलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी, मगर वो किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। नाज़रीन, उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वो उसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज़ यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसीलिए फिर वो सोचने लगा कि वो अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा दे। और छोटे भाई ने एक प्लान बनाया कि वो किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वो मस्जिद में जाने से रुक जाए। और उसको ये भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई 5 वक्त का नमाजी है और मस्जिद से बहुत ज़्यादा लगाव भी रखता है, इसीलिए वो मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता। इसी वजह से छोटे भाई ने सोचा कि अगर वो अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वो उसके बदले में ज़मीन का मुतालबा कर सकता है और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वो अपनी ज़मीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। ज़मीन हासिल करने के लालच में छोटे भाई को अंधा कर दिया था, इसीलिए उस बदबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान चुरा लिया, यानी उसने चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया और चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में जो चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका ही बड़ा भाई है। उधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो वैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांगता था। वो अपनी हर दुआ में कहता
کہ اے اللہ مجھے ہر مشکل سے نجات دے، اگر میں کبھی کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں تو میری غیب سے مدد فرمانا۔ بڑا بھائی ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کیا کرتا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ چوری کے بعد میں چھوٹے بھائی نے اس کا الزام بڑے بھائی پر لگا دیا تھا، اسی لیے اگلے روز بڑا بھائی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا تو پولیس والے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس آ پہنچے اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر پولیس کے لوگوں نے اس نوجوان سے کہا کہ تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر بیچارہ بڑا بھائی بہت گھبرا گیا اور پولیس والوں سے پوچھنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے، میری کیا غلطی ہے، میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے، آپ مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ برائے مہربانی آپ مجھے مسجد کے اندر جانے دیں، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس پر پولیس والوں نے اسے بتایا کہ تم پر مسجد کا قیمتی سامان چوری کا الزام ہے، اس لیے ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ یہ سن کر بیچارہ وہ بڑا بھائی ہکا بکا رہ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور اس پر یہ الزام کس نے لگایا ہوگا، لیکن اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اللہ سے مدد کی گہار لگانے لگا اور اللہ سے دعا کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، یا اللہ میری اس مصیبت کی گھڑی میں میری مدد فرما۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، میں کبھی کسی کی چوری نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں نے مسجد سے یہ قیمتی سامان چرایا ہے۔ یا اللہ تو اپنی قدرت سے کوئی ایسا کرشمہ دکھا کہ سب لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ میں بے قصور ہوں۔ ناظرین، پولیس کو مسجد کے دروازے پر دیکھ کر آس پاس کے بہت سارے لوگ بھی جمع ہو گئے اور وہ سب کے سب پولیس والوں سے کہنے لگے، اس لڑکے کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ لڑکا بے قصور ہے کیونکہ یہ لڑکا 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں آتا ہے اور اس لڑکے کے اخلاق بھی بہت اچھے ہیں، اسی لیے ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ یہ لڑکا بہت نیک ہے، یہ کبھی بھی مسجد سے چوری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جس نے بھی اس پر الزام لگایا ہے وہ سراسر جھوٹا ہے۔ مگر ان لوگوں کی یہ گواہی سن کر پولیس کے لوگ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ ہم کو اس لڑکے کے خلاف پختہ ثبوت ملے ہیں، اس لیے ہم اس کو گرفتار کریں گے۔ اتنے میں اس لڑکے کا چھوٹا بھائی بھی وہاں پر آ پہنچا اور پھر وہ اپنے بڑے بھائی کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگا کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے، میں نے ہی تم پر الزام لگایا ہے، اگر تم کو تمہاری عزت پیاری ہے تو تم اپنی زمین میرے حوالے کر دو، تمہارے حصے میں جو زمین آئی ہے وہ میرے نام کر دو، تمہاری عزت میں بچا لوں گا اور تمہیں جیل جانے سے بھی روک دوں گا، اور جو مسجد کا قیمتی سامان جو میں نے چھپا رکھا ہے اس کو میں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو یہ سن کر بڑے بھائی کو بڑا دکھ ہوا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سب اس کے چھوٹے بھائی نے ہی کیا ہے۔ ناظرین، ابھی وہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو یہ سب باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اللہ کی قدرت سے کہیں سے ایک بندر نمودار ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مسجد کا وہ قیمتی سامان تھا جس کو چھوٹے بھائی نے مسجد سے چرا کر اپنے گھر میں چھپایا تھا۔ یہ دیکھ کر چھوٹے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پولیس والے بھی بندر کے ہاتھ میں مسجد کا چوری ہوا سامان دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ جس لڑکے کو گرفتار کرنے والے تھے وہ تو بے قصور ہے۔ پھر اس بندر نے ان پولیس والوں کو ساتھ لے جا کر بتا دیا کہ اس نے چھوٹے بھائی کے گھر سے ہی سامان اٹھایا ہے، اس لیے پھر پولیس والوں کو معلوم ہو گیا کہ مسجد سے یہ سامان چھوٹے بھائی نے ہی چرایا ہے، اور پھر یوں سب کو معلوم ہو گیا کہ اصل چور تو اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ پولیس والوں نے چھوٹے بھائی کو گرفتار کر لیا اور جب اسے پوچھ تاچھ ہوئی تو پھر یہ ساری باتیں چھوٹے بھائی نے پولیس والوں کو بتا دی۔ ادھر وہ بڑا بھائی اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا اس بات کے لیے شکر ادا کرتا رہا کہ عین موقع پر اللہ نے ایک بندر بھیج کر اس کی کس طرح سے مدد کی ہے، اور اس طرح سے پورے گاؤں والوں کو اس کی بے گناہی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب کا اللہ پر بھروسہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کا یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ عبداللہ نام کے ایک شخص کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا ایک میڈیکل سٹور تھا۔ عبداللہ نے اپنی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنایا جس کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ عبداللہ بچپن سے ہی نیک اور دیندار انسان تھا۔ پنجگانہ نماز کے علاوہ تہجد گزار اور تلاوت قرآن میں زیادہ تر وقت بتایا کرتا تھا۔ بعض مرتبہ ساری رات نوافل ادا کرتا، روزے، نماز، زکوٰۃ کا پابند تھا۔ عمر گزرتی گئی اور عبداللہ نے شادی نہیں کی۔ گھر والے اس پر شادی کا دباؤ بنانے لگے۔ اس صورتحال اور گھر والوں کے دباؤ میں آ کر عبداللہ کو بالآخر شادی کا فیصلہ کرنا پڑا۔
اور عبداللہ نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد عبداللہ کی زندگی ایک دم بدل گئی۔ اب راتوں کی عبادت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، اور خاص کر جیسے رمضان میں ہی ایسا ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا تہجد بھی چھوٹ گئی اور نمازوں میں بھی کمی آنے لگی، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ 5 نمازوں میں غفلت ہونے لگی۔ اور پھر عبداللہ اچانک مشکلات میں گھر گیا، میڈیکل سٹور کی آمدنی کم ہو گئی اور قرضے پر قرضہ چڑھنے لگا۔ عبداللہ کی زندگی خوشحال تھی، وہ بری طرح سے متاثر ہو گئی، ہر وقت ٹینشن میں رہنے لگا۔ اس دوران ایک دن ایک شخص میڈیکل سٹور پر دوائی لینے آتا ہے۔ عبداللہ اس وقت اس قدر پریشانی میں تھا کہ اس نے اسے غلط دوائی دے دی، جس کی وجہ سے وہ شخص مرتے مرتے بچا، اور اس نے عبداللہ پر کیس کر دیا، جس کے بعد اس کی دکان سیل ہو گئی اور اس کا کاروبار پوری طرح سے بند ہو گیا۔ اسی دوران عبداللہ کے والد کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی، اور عبداللہ نے اب تک جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب والد کے علاج پر خرچ کر دیا۔ اسی صورتحال کو دیکھ کر اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب عبداللہ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور عبداللہ پوری طرح سے زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ ایک دن عبداللہ صحن میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تبھی اچانک اس کی نظر الماری پر پڑی جہاں قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ اس کو فوراً جھٹکا لگا اور سمجھ میں آ گیا کہ اس سے کیا بھول ہوئی ہے۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی، سجدے میں گرا، معافی مانگتا رہا، روتا رہا، یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے ساری عمر تیری محبت میں گزاری، تیری عبادت میں گزاری، اور دنیا داری میں ایسا کھو گیا کہ تجھے ہی بھول گیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ 5 جگانہ نماز شروع کر دی اور تہجد اور تلاوت قرآن بھی کرنے لگا، اور ہر رات اپنی غلطی پر معافی مانگنے لگا۔ پیارے دوستو، ابھی صرف 9 ہی دن گزرے ہوں گے کہ تبھی اس کے گھر میں وہ شخص آتا ہے جسے عبداللہ نے غلط دوائی دی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، تم نے مجھے جو دوائی دی تھی اس سے میری طبیعت تو ضرور بگڑی تھی، مگر میری جو بیماری تھی وہ کرشماتی طور پر اسی دوائی سے دور ہو گئی، اور تم پر کیا ہوا کیس اب میں واپس لے رہا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ کو اس کی دکان واپس مل گئی، یعنی عبداللہ نے اپنا میڈیکل سٹور واپس حاصل کر لیا اور آمدنی پہلے سے زیادہ بڑھنے لگی۔ اس نے اپنے والد کا علاج بھی کروایا اور اس کی بیوی بھی واپس آ گئی۔ ناظرین، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہو رہا ہے جو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، ہر وقت استغفار کرتا رہے اور نماز کی پابندی کرتا رہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو ایسے شخص کی زندگی میں بہت مسئلے، بہت پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور جو نمازی ہوتا ہے اور نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے، وہ حسد اور جلن سے پاک ہوتا ہے، وہ کسی کے بارے میں کچھ غلط خیال نہیں رکھتا، وہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے۔ وہ ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے ایک اللہ کا ولی زندگی گزارتا ہے۔ وہ تکلیف دینے والوں کو بھی دعائیں دیتا ہے۔ تو ایسے انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو ہی کامیاب کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ اچھا سوچیں، اپنے بارے میں اچھا سوچیں، اوروں کے بارے میں اچھا سوچیں۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو جیسا گمان کرتا ہے اللہ اسے وہی عطا فرماتا ہے۔ تو اپنا گمان اچھا رکھو، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کسی انسان کے گناہ معاف ہونے لگتے ہیں تو اس انسان کی زندگی میں خوشیاں آنے لگتی ہیں، اس انسان کی زندگی میں سکون آنے لگتا ہے۔ بھلے اس کے پاس نعمتیں زیادہ نہ ہوں، بھلے ہی اس کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، لیکن اس کی جو کمائی ہوتی ہے، جو تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے۔ ورنہ ایسے تو حرام پیسے سے اتنے لوگ کماتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں سکون نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو ان پیسوں کا کوئی سکون نہیں ملتا، ان کا پیسہ جیسے آتا ہے ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ آپ نے قرآن کریم کو بھی پڑھنا ہے۔ اگر قرآن نہیں آتا تو آپ اسے سیکھیں، اگر وہ بھی نہیں آتا تو آپ اس کا ترجمہ ہی صحیح سے پڑھ لیجئے۔ آپ کو جس لینگویج میں بھی چاہیے اس لینگویج میں قرآن کریم مل جائے گا، آپ کم سے کم اس کا ترجمہ تو پڑھ لیجئے، دیکھیے تو صحیح اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
آج کے اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔